नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मेरा मौजू है वो है लैलतुल क़द्र और हम गुनहगार। लैलतुल क़द्र जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही कदर वाली रात है, इसमें जितनी भी ज़्यादा इबादत की जाए कम है। आइए हम इसको कुरान और हदीस की रोशनी में इसका मुताहला करते हैं। लैलतुल क़द्र क्या है? लाइल कहते हैं रात को, कदर कहते हैं इज़्ज़त को। लैलतुल क़द्र यानी इज़्ज़त वाली रात। ये इज़्ज़त वाली रात क्या है? ये अज़मतों वाली रात क्या है? लाइल शब को भी कहते हैं, शब कदर जिस तरह कहा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि शब कदर, कदर वाली रात। लैलतुल क़द्र कदर वाली रात, कदर वाली रात। आइए इस सवाल का जवाब हम कुरान मजीद से लेते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद ग्रामी है, सूरह 97, सूरह नंबर 97 अल क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर हैं। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर हैं। द नाइट ऑफ पावर इज़ बेटर देन 1000 मंथ। अब 1000 महीनों से कैसे बेहतर हैं? 1000 महीनों का अगर आप कैलकुलेशन करें तो 1000 महीनों में कितने साल बनते हैं? जैसे 12 महीनों का एक साल बनता है, 12 महीने का एक साल बनता है। तो अगर 1000 महीने हों तो कितने साल बन जाती हैं? तो इस आयत करीमा के इस टुकड़े में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इस एक रात की इबादत, इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। तो 1000 महीनों में देखें कितना साल बन जाते हैं, कितनी उम्र बनती हैं। चलें ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट किया, देखें 1000 को अगर 12 के ऊपर डिवाइड करें तो 83.3333 आता है, यानी तकरीबन 84 साल, 83 साल और कुछ माह। तो अगर 83 ईयर भी हो जाए तो आजकल हमारी उम्रें कितनी होती हैं? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, हद हो जाए तो 80 साल होती हैं। तो अगर हम पूरी ज़िंदगी अपनी इबादत करते रहें तो तब भी इस एक रात के बराबर नहीं हो सकती। तो अगर इस एक रात की इबादत की देख लें, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी फजीलत रखी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस रात को ये रात नसीब फरमाए और इस रात में हमें भी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये देखें 84 साल की इबादत के मुतरादिफ हो जाते हैं। 84 साल एक रात इबादत करें, 84 साल की इबादत का सवाब पाएँ। अब एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर क्यों है? अब एक रात की इबादत, ये देखें एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी ज़्यादा अफजल है। क्यों है? आइए इसका जवाब भी हम कुरान मजीद से फुरकान हमीद से लेते हैं। एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है क्यों? यह भी कुरान मजीद से ही पूछते हैं कि कुरान मजीद हमें इसकी तालीम क्या फरमाता है। तो आइए कुरान मजीद पढ़ते हैं। कुरान मजीद सूरह नंबर 97 अल क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्यों ये रात बेहतर है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अब इसमें क्या होता है? तनज़्ज़लु नाज़िल होते हैं, अलल मलाइकती फरिश्ते, वर्रूह और रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसके हुक्म से? अपने रब के हुक्म से, अपने रब के हुक्म से। तो ये इसलिए 1000 महीनों से बेहतर हैं। वैसे तो फरिश्तों का नज़ूल होता ही है ज़मीन की तरफ, लेकिन इस रात अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम फरिश्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा फरिश्तों को हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ियादत में आसमानी दुनिया से ज़मीनी दुनिया पर
بھیجتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ آ کر ان لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کے آگے سر کو سجدے میں رکھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں سے کفارہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ جب ان لوگوں کے ساتھ یہ فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں تو انسان کے جسم پر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اور انسان کے تن بدن میں عجیب سا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے۔ اس رات کے کس پہر تک، کس وقت تک یہ سلامتی اور رحمتیں برستی رہتی ہیں، کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ رات، اس وقت تک سلامتی ہے، یہ رات اس وقت تک رحمتیں بانٹتی ہیں، یہ رات اس وقت تک رحمتیں بانٹ رہی ہوتی ہیں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہیں۔ مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جاتی ہیں، فجر کی کرنیں پھوٹ پڑتی ہیں، یہ اس وقت تک۔ اب شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ مغرب کی نماز سے شروع کر کے فجر کی نماز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر فرشتے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ اور عبادت گزار بندوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی یاد میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا قرآن مجید سے اس کا موازنہ۔ یہ تو قرآن مجید میں اس کی کیا تفسیر ہے، کیا ہے، ایک صرف میں نے ایک سورہ قدر کا آپ کے سامنے سوال و جواب کی شکل میں موازنہ پیش کیا۔ اب آئیے ہم اسی کی وضاحت بارگاہ نبوی میں کرتے ہیں۔ چلے آئے، حاضر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں، پوچھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے لیلۃ القدر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، ترجمہ، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک نمبر 2765۔ اس میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرہ یعنی 21ویں روزے سے لے کر 29ویں 30ویں روزے تک، اس کو آخری عشرہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی غلطی سے کسی کا رہ گیا ہو، یعنی اس کی 21ویں رات بھی اس سے چھوٹ گئی ہو، 22ویں رات کو بھی نہ عبادت کر سکا ہو، 23ویں رات کو بھی نہ عبادت کر سکا ہو، تو اب بھی اس کے لیے موقع ہے کہ وہ آخری 7 راتوں میں عبادت کرے اور آخری 7 راتوں میں اپنے رب کو منا لے، اپنے
رب کو راضی کر لے اس میں، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مطابق کہ اس میں کمزوری نہ دکھائے، یہ یا عاجز ہو جائے، اگر کوئی کمزوری ہو جائے، عاجز ہو جائے، یعنی بھول جائے، نہ یاد رہے، سستی آ جائے، تو یہ ان آخری 7 راتوں میں بھی سستی نہ کرے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے، لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک کی روشنی میں تھوڑا سا ہم مزید اپنی اسٹڈی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہ کی بخشش ہے، گناہوں کی بخشش ہے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش ہے۔ اگر اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں تو اس رات کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نماز کی حالت میں قیام کریں، قیام کر کے جتنا زیادہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہیں 2014، کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس راتوں کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی ان راتوں کو خوب قیام کریں گے۔ آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس پوری رات کو کس طرح سے بسر کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے نوافل پڑھنے ہیں، کتنے نوافل کا کیا ثواب ہے، وہ سارا میں اس کو اسی لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ یہ لیکچر اگر اس رات کو بار بار سنیں اور سن کے بار بار اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپلائی کریں، یعنی سنیں پھر اس جو کچھ بتایا گیا اس کو عملی طور پہ کریں، سنیں پھر عمل کریں، انشاءاللہ یہ بھی ساری رات آپ کی عبادت میں گزر جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس ادنیٰ سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک کی سے ہم اپنے ذہنوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، کیا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ دیکھیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مہینہ آنے والا ہے اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ میں پیچھے بتا چکا ہوں۔ 1000 مہینوں میں کم و بیش 84 سال کی عمر بنتی ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا، ہر بلائی سے محروم رہا، ہر اچھائی سے محروم رہا، اس سے وہ اچھائی کی توقع نہ رکھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون لوگ اس سے محروم رہتے ہیں؟ بد نصیب۔ اللہ پاک ہمیں بانصیب فرمائے، ہمیں اس رات کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی، بھرپور طریقے سے رب باری کے بارگاہ میں عجز و نیازی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں آگے یہ تو میں نے صرف ابھی شب قدر کے بارے میں بتا رہا تھا، ویسے ہر رات ایک رات ایسی آتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین فرماتے ہیں کہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے، اس وقت جو مسلم آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، یہ گھڑی ہر رات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی پورے سال، لیکن یہ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیث پاک ہیں شب قدر کے بارے میں۔
ایک اور حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے چند اصحاب کو لیلۃ القدر رمضان کے آخری ہفتے میں بحالت خواب دکھائی گئی، یعنی خواب کی حالت میں دکھائی گئی۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں خواب کی حالت میں دکھائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے خوابوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ وہ سب اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، لہذا جو کوئی لیلۃ القدر کو متلاشی ہو، جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہو، وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ آخری 7 راتوں میں کیوں؟ کیونکہ اگر جو شروع والی رہ گئی ہیں 3، جیسے میں نے آپ کو بتایا 21واں 22واں 23واں رہ جائے تو یہ ان کے لیے ہے۔ اب اس کا فوائد کیا ہے کہ جب آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی تو 21ویں اور 23ویں رات داخل نہ ہوگی، کیونکہ یہ گزر چکی ہوگی 23ویں تک، اس کے بعد والی 2 تو طاق راتیں گزر چکی ہوتی ہیں۔ جن روایات میں آخری 10 راتوں کا ذکر ہے ان میں 21ویں اور 23ویں رات بھی شامل ہیں۔ تو یہ اس صورت میں کہ اگر کسی بندے سے کوئی چھوٹ جائے رہ جائے تو وہ یہ آخری 7 راتوں کو بھی خوب قیام کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ 5 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آتا، حج کر کے واپس نہیں آتا، اس وقت تک اس حاجی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم جو بھی عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا بھائی، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی جب تک وہ واپس نہیں آتا اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ نمبر 2، مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ مجاہد جب جہاد کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ لڑائی سے جہاد سے واپس نہیں آتا اس وقت تک اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس کی فریاد سننے میں آئے۔ مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جا رہا ہو اور وہ دعائیں مانگ رہا ہو کسی کے حق میں، اس وقت تک کہ جب تک اس کی فریاد کو سن لیا جائے اور اسے معاف کر دیا جائے، اس پر ظلم کرنا بند کر دیا جائے، اس وقت تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 4، مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ ایک مریض جب تک وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور بستر مرگ پر پڑا ہے، اور جب تک وہ بستر مرگ پر ہے، بیماری کی حالت میں ہے، جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا، تندرستی سے پہلے اس کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ نمبر 5، بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں۔ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے لیے، جب وہ بھائی موجود نہ ہو اس کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ ایک مسلمان کا بھی بھائی ہے، ایک مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ ان سب میں سب سے پہلے قبول ہونے والی دعا بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے ہے۔ بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیں والدین کے لیے خصوصی تحفہ، جہاں پہ ہم سب کے لیے دعائیں کریں گے، اس رات کو سب کے لیے عبادات کریں گے، وہاں پہ اپنے والدین کو بھی دعاؤں میں شامل رکھیں، کیونکہ جو والدین کے بغیر کوئی دعا آپ کے کسی مقصد کی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان اس دنیا میں والدین کی وجہ سے ہی آتا ہے، اور جو بچے اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں، اپنے والدین کو کوئی گفٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے والدین کو گفٹ کریں، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کا سایہ ان پر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو ان کے لیے یہ ان کو تحفہ دینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے، آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی بے انتہا احترام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سورہ نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں
یعنی میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ نیک آدمی کا اللہ تعالی جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ نیک آدمی کا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ چنانچہ اپنے والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لمحہ بلمحہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسی رات کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ قدر ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ اگر آپ بعد میں اکیلے میں پڑھیں تو اس میں کوئی تلفظ کی ادائیگی میں غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، تو ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہاں پہ کاف کو پر کر کے پڑھیے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح سے یہ سورہ قدر ذوق اور شوق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ کوشش کریں اپنی جتنی سے بہتر آواز ہو سکتی ہیں بہتر انداز سے پیش کر سکتے ہیں 7 مرتبہ اس سورہ مبارک کو بآواز بلند اس کی تلاوت کریں، اس کا ورد کریں۔ ایک اور حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک نمبر 1785، جس میں ابی بن کعب سے منقول ہے، میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت زر سے روایت ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لائلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے، وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی، ہمیں رات کو قیام کا حکم دیا اور اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی، یعنی 27 رمضان المبارک تھا، اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی، یہ شب قدر کی
پہچان بتائی گئی ہے، اور 27 رمضان المبارک کا اس میں اس حدیث پاک میں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ آپ لیکن اس حدیث کے علاوہ اور بہت سی ایسی احادیث پاک ملتی ہیں جس میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم موجود ہے۔ آئیے اس رات کو کچھ کرنے والے کاموں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس رات کو ہم کیا کیا کریں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو ہم ان کاموں کی طرف چلتے ہیں کہ کون کون سے کام کریں۔ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں اور اس کی کوشش کریں۔ یعنی اس کا یہ تو ظاہر ہے جو بندہ عبادت کرتا ہے، ساری رات قیام کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ لیلۃ القدر پانے کی ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ جم گٹھا نہ بنائیں اور ہنسی مذاق نہ کریں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل پڑھی، 10 پڑھی، 20 پڑھی، اور اس کے بعد دوسروں کے ساتھ کہنا شروع میں نے 20 نفل پڑھ لی، اور اس کے بعد ہنسی مذاق شروع کی، کچھ کھایا پیا، گپ شپ لگائی، پھر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ لوگوں کو کیا پتا کہ کون سے وقت میں کون سی گھڑی ہے جس وقت وہ لیلۃ القدر کا لمحہ ہے، وہ لمحہ آپ لوگوں اس وقت ضائع نہ کر دیں۔ تو مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو بالکل اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک رات کے لیے وقف کر دیں، ایک رات کے لیے وقف کر دیں، اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی وبا سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور جو آپ کے دل میں تمنائیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، اس کو وہ دعائیں مانگے۔ تو دوسری بات، اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں، یعنی زیادہ کھڑے ہو کر، جائے نماز پہ کھڑے ہو کر جتنے زیادہ نوافل ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور نوافل کے ساتھ ساتھ جب ٹائم ملے، آپ کو بیچ میں تھک جائیں تو آپ تلاوت قرآن مجید شروع کر دیں۔ تلاوت قرآن مجید میں نے آپ کو بتایا سورہ قدر کو 7 مرتبہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، صحیح اچھی آواز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، جتنی آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاری آواز دی ہوئی ہیں آپ اسی آواز میں تلاوت کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اور اس کے علاوہ نماز تسبیح کا اہتمام کریں، صلاۃ و تسبیح، یہ اس کے بارے میں ایک پورا لیکچر ہے میرا، آپ وہ سن لیجئے گا، اس کا طریقہ کار سارا کچھ اس میں وہ بھی بتایا گیا ہے، آپ یہ صلاۃ و تسبیح آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر اذکار کریں، گروپ کی شکل میں کریں، ایک پروگرام بنائیں، لیکن برائے مہربانی میں آپ لوگوں کو التجا کرتا ہوں کہ اس رات کو ہنسی مذاق میں نہ گزاریں، اس رات کو آپس میں بیٹھ کے محفلیں سجانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ گپ شپ سے تھوڑا سا کوشش کریں، پرہیز کریں، اپنے آپ کو بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی زندگیاں دے، بہت سی وقت پڑا ہوا ہے ہنسی مذاق کے لیے، اس رات کو تو کم از کم اپنے آپ کو اس اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ آج کل دیکھیں ویسے ہی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ سارے لوگ گھروں کے اندر معصور ہو کے رہ گئے ہیں، تو آپ والد کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، سب کو مل کر عبادت میں مشغول کرے، سارے مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور بیچ میں کوئی ہنسی مذاق نہ کرے۔ اس طرح سے بچوں میں آپ لوگ جب آپ مل کے عبادت کریں گے تو بچوں میں بھی ذوق اور شوق بڑھے گا، اور یہ ایک ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا ایک ثقافت کا حصہ ہے کہ آج اگر ہم مل کے کریں گے تو کل یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح سے مل کے کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس طرح سے آگے چلتا رہے گا۔ اگر آج ہم آرام سے سوئے رہے ہیں، بچوں کو کہیں کہ آپ عبادت کریں، تو پھر یہ سلسلہ بچے کتنی دیر کریں گے؟ بچے کتنی دیر عبادت کریں؟ تھوڑی دیر پڑھیں گے، پھر ہنسی مذاق کریں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر سو جائیں گے۔ تو ہمیں خود بھی بچوں کے ساتھ مل کر یہ سارے اہتمام کرنے چاہیے۔
اور وہ خواتین جو حیض والی ہو یعنی ایام مخصوصہ ہو تو وہ یہ نہیں کہ وہ آرام سے سو جائیں، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ زبانی ذکر و اذکار کریں، خصوصاً بالخصوص جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، تسبیحات کریں، تلاوت کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تسبیح عطا فرمائی تھی، تسبیح فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی میں آگے اس کا ذکر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، تو وہ خواتین اس کا بھی اہتمام کریں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ اس رات کو کیا کیا کرنا ہے، کون کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کس طریقے سے پڑھنے ہیں، اور کون کون سی تسبیحات کرنی ہیں۔ اس لیکچر کو سننا بھی ثواب کا کام ہے، اور سن کے اچھی طرح سے اس کو ذہنوں میں بٹھا لینا بھی ثواب کا کام ہے، اور اس کو آگے شیئر کرنا بھی اجر عظیم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتون جنت کے وسیلہ سے مسلمانوں کو تحفہ، یہ وہ وظیفہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر جنت خاتون حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عنایت فرمایا۔ یہ وہ تحفہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی مشکل کام نہیں، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ پڑھیں میرے ساتھ۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ نہیں پڑھنا، یہ دیکھیں اس کو ادا کرنے میں تھوڑا سا احتیاط کیا کریں۔ یہ ہا جو ہے نا، یہ ادا کرنا، ہا اور ہا میں فرق ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اس کو ایسے پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، 33 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ، 33 بار پڑھنا ہے الحمدللہ، اور 34 بار پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ یہ تسبیح کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کے باقی نوافل کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں طاق راتوں میں ان نوافل کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہیں۔ نمبر 1، 4 قسم کے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ انشاءاللہ یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ اسی کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ صبح آپ لوگوں کی طلوع فجر ہو جائے گی۔ آپ ان کا خصوصیت کے ساتھ پوری رات اہتمام رکھیے گا۔ اب اس میں دیکھیں کیا ہے۔ پہلا، نمبر 1، 7 بار سورہ قدر پڑھیے، 7 بار سورہ قدر پڑھیے بعد نماز عشاء۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہر مصیبت سے نجات ملے گی، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہیں، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ 7 بار سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہر رکعت میں یہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع اور سجود کریں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اور پہلے آپ نے سورہ الحمد پڑھنی ہے، اور سورہ الحمد کے بعد جو ہے نا پھر سورہ قدر 1 بار اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا جو کہ کتنا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ۔ ایک شہر، بڑی قابل غور بات ہے، ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ اللہ، ایک شہر اس کو عنایت ہوگا
مرنے کے بعد اسے جنت میں اتنا بڑا ایک شہر عطا ہوگا جو کہ جس کی وسعت مشرق سے مغرب تک ہوگی. ایک گھر نہیں، ایک شہر. ایک راولپنڈی دیکھیں، ایک راولپنڈی ایک شہر ہے. اب یہ کتنا بڑا شہر ہے، کہاں تک ہے یہ، ہم اس کی وسعتوں کو بھی ابھی تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ سکے. شاید ہم نے ایک سرے سے پوری راولپنڈی کو ہم لوگوں نے نہیں، ہم اس کے اندر ساری زندگی گزار دیا، لیکن پوری راولپنڈی کا ہمیں بھی پتہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑا شہر جنت میں عطا فرمانے والے ہیں. آگے نمبر 3، 2 رکعت اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 بار سورہ قدر، 7 بار سورہ قدر اور 7 بار سورہ اخلاص. الحمد شریف کے بعد 7 بار سورہ قدر اور 7 بار سورہ اخلاص. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ والی، اس کو 7 بار پڑھیں اور سلام کے بعد استغفار پڑھیں اور درود شریف پڑھیں. استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس طرح آپ اس کی کثرت کے ساتھ تسبیحات پڑھیں اور درود شریف پڑھیں. تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا. نماز کے پڑھنے والا تو بخشا جائے گا، ساتھ ساتھ اس کے والدین کی بھی بخشش ہو جائے گی. یہ اپنے والدین کو تحفہ دینے کا بہترین ذریعہ ہے. اگر آپ اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں، اپنے والدین کو کوئی چیز گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں اس 2 رکعت میں. اب اگلے جو ہے نا 4 نمبر پہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں ایک ہی سلام کے ساتھ. یعنی ایک سلام سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے جب تشہد میں بیٹھیں گے تو یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سلام نہیں پھیرنا، پھر کھڑے ہو جانا ہے اور پھر اگلی 2 رکعتیں بھی پڑھ کے پھر یوم یقوم الحساب کے بعد سلام پھیرنا ہے. اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار سورہ قدر اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ قدر اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کریں. اور یعنی پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجود کریں. پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے الحمد شریف کے بعد سورہ قدر اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر تشہد کریں. پھر تیسری رکعت بھی اسی طرح سے الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. تو اس کے بعد تشہد کرنے کے بعد سلام پھیر دیں اور سلام پھیرنے کے بعد خوب استغفار کریں اور درود شریف پڑھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب جب یہ والا سارا آپ عبادات کر کے لائیں گے تو کیا اس رات کے لیے کوئی مخصوص دعا بھی ہے جو خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر کے لیے دعا ہو؟ تو ہاں بالکل ضرور ہے. آئیے بارگاہ نبوی میں چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں مشاہدہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں. حضرت عائشہ کیا پوچھتی ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے اور اس رات اللہ کے ہاں کیا عرض کروں، اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا یہ عرض کرو. وہ کیا تھی دعا؟ جو دعا عنایت فرمائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ تھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے میرے اللہ، تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، پس تو میری خطائیں بھی معاف فرما دے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ امہات المومنین، مومنوں کی ماں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم تو کتنے گنہگار لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس دعا کے صدقے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ ایک اور روایت میں ہے یہی حدیث پاک، یہی دعا کچھ اس طرح سے بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہ پاک ہمیں اس دعا کی بھی کثرت نصیب فرمائے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اس حدیث پاک کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے، اس حدیث پاک کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں۔ ہم تو سال میں ایک دفعہ بھی کرنے سے گریزہ ہیں، تو کئی اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو پورا سال اس طرح سے یہ عمل دہراتے ہیں، اور رمضان مبارک کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دعا آخر میں بس اب دعا ہے، دعا کے لیے 3-4 باتیں میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دعا کے لیے 3-4 باتیں ہیں جو کہ بہت ضروری باتیں ہیں، ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلے کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو دعا یا تو قبول ہوتی ہے، یعنی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ یا تو وہ دعا قبولیت کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 2، یا وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا وہ دعا کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ مگر کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رویا گڑ گڑایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، تو وہ دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتے، بلکہ ان 3 درجوں میں سے کسی ایک درجے پر اسے رکھ دیتے ہیں۔ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا پھر اس دعا کے صدقے کسی بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ تو دعا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے اپنی اپلیکیشن دینی ہوتی ہیں، جس طرح ہم اسکولوں کالجوں میں اپلیکیشن دیتے ہیں ہمیں ایک دن کی رخصت عنایت فرمائی جائے، اسی طرح سے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن، اپنی درخواست اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه۔ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں
ماریو تو مسلمان ہی ماریو، یعنی ہم جب موت کی آغوش میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں جیسی موت عطا فرمانا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور یا کریم یا کریم یا کریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ جو موذی مرض آئی ہوئی ہیں، اللہ پاک اس موذی مرض سے، اس کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے اہل و عیال کو محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، تمام انسانوں کو محفوظ فرما، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو محفوظ فرما، اور اہل کفر کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اہل کفر کو اسلام کا سچا اور سچا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم عفنی فی بدنی، اللہم عفنی فی سمعی، اللہم عفنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہم عفنی فی بدنی، اللہم عفنی فی سمعی، اللہم عفنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہم عفنی فی بدنی، اللہم عفنی فی سمعی، اللہم عفنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ، اللہ پاک ان معصوم بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ اس رمضان مبارک میں جس طرح سے عبادت کرنے کا حق تھا ہم اس طرح تو نہیں کر سکے، لیکن جس طریقے سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اللہ ہماری صدنا سی کوشش کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں نار جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری زبان پہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اللہ جاری فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کرونا جیسی موذی موت سے محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کو اس موذی موت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی اور پکی سنتیں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم گنہگار بد کردار سیاہکار ہیں، لیکن تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہیں، اللہ ہم سب پر خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ہم گنہگار بد کردار سیاہکار ہیں، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ جن جن لوگوں کے دلوں میں جو نیک جائز تمنائیں خواہشات ہیں، یا رب العالمین ان کو پورا فرما، یا رب العالمین ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، یا رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین والدین کو بھی بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد نرینہ سے فیض یاب فرما۔ یا رب العالمین جن کے بچے اور بچیاں ہیں، رب العالمین انہیں نیک اور والدین کا فرما بردار بنا۔ یا رب العالمین انہیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں جب دم واپسی ہو تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری فرما۔ یا رب العالمین، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارا دل، ہمارا دماغ اس بات کی شہادت دے رہا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه محمد عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔